अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ असलम खान और आप मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं। नाज़रीन, एक नज़म मुझे बड़ी पसंद आई है। इमरान साहब हैं, एक इंडियन शायर हैं, दुबई में उन्होंने नज़म पढ़ी है। अल्लामा इकबाल साहब की नज़म लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, उसका पहला मिसरा लिया है, आप भी सुनिए। वो कहते हैं कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, सुन ले तू आज खुदाया ये फरियाद मेरी। छोटे बच्चों के भी कुछ ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी कुछ आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते, खुदा से मुखातब होकर कहता है, हम नहीं कहते कि हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फ़कत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। आखिर में कहते हैं, लश्कर फ़ील ए खुदाया लश्कर फ़ील जहालत पे उतर आया है, ए खुदा फिर से अबाबीलों को कंकर दे दे। नाज़रीन, इसका मकसद ये है कि जो कुछ पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद हुआ, आप ये देख लीजिए कि हज़ारों ख़वातीन बच्चे जेलों में हैं, और ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जिनका कोई कसूर नहीं था। आप सनम जावेद को देख लीजिए, तैयब राजा को देख लीजिए, आलिया हमज़ा को देख लीजिए, और इसके साथ साथ ये तो बड़ी मशहूर नाम है, इसके साथ साथ बड़े बेनाम ऐसे हैं जिनका कोई अता पता नहीं, उनके भी तो छोटे छोटे बच्चे हैं। तो इसलिए वो कहता है कि लश्कर फ़ील जहालत पे उतर आया है, ए खुदा फिर से अभी अबाबीलों को कंकर दे दे। अब अबाबीलों को कंकर तो मिले, ये 8 फरवरी को क्या हुआ, कोई सोच भी नहीं सकता था। कि मैं खुद भी कंफ्यूज था कि कौम इस तरह निकलेगी, इस तरह वोट डालेगी। मैं आपको अपनी आंखों देखा हाल सुनाता हूँ। मेरे इलेक्शन में मेरे ही हल्के पे मुझे उम्मीद नहीं थी कि पीटीआई जीतेगी, क्योंकि ना कोई कैंपेन ना कोई कार्नर मीटिंग। जब भी कार्नर मीटिंग होती तो उसके बाद पुलिस के छापे शुरू हो जाते, जो कोई बेचारा मीटिंग करवाता उसे जेल में डाल दिया जाता। तो बड़े डिसअपॉइंट थे, मायूस से थे कि क्या होगा। लेकिन जिस दिन इलेक्शन हुआ और लोग अबाबिलों की तरह निकले, और मैं सलाम पेश करता हूँ नौजवानों को और ख़वातीन को। मैं शाम को देख रहा था जब वोटिंग की काउंटिंग हो रही थी, तो जब मैंने यूथ का एक बहुत बड़ा लश्कर देखा एक छोटे से गांव में, तो मुझे उसी वक्त पता चल गया कि इमरान खान ने इन लोगों को शऊर दिया है और ये हारने वाले नहीं हैं, और वो बिल्कुल नहीं हारे। तो ये अबाबिलें ही थी जिन्होंने, ये अबाबिलों का लश्कर था। लेकिन बाद में क्या हुआ, ताकतवर बैठे हैं, उन्होंने सारा मैंडेट चुराया, और इसमें कोई शक नहीं कि 170 सीटें इमरान खान की थीं। आप भी देख रहे थे टेलीविज़न, हम भी देख रहे थे, और इमरान खान भी चीख रहा है, उसके लोग भी चीख रहे हैं, लेकिन कौन माने। लेकिन मानना पड़ेगा। आपने थंबनेल पे देखा होगा कि पाकिस्तान के फैसले इमरान खान ही करेगा। मैं आपको आगे जाके बताता हूँ कि इमरान खान फैसले कैसे करेगा। ये 100% तय है, ये कमिटेड है कि इमरान खान के बगैर पाकिस्तान अब चल नहीं सकता। पाकिस्तान और इमरान खान और पाकिस्तान की जमहूरियत, ये टाइकून इस वक्त एक दूसरे तीसरे के लिए लाजिम मलजूम है। और आज तो क्या कहते हैं उन्हें, वो एक बड़े मशहूर हैं महमूद अचकज़ई साहब, उन्होंने बड़े संगीन इल्ज़ाम आयद किए हैं, और उन्होंने डायरेक्ट ताकतवर क़ुव्वतों को पैगाम दिया है कि आप पाकिस्तान से मत खेलो, पाकिस्तान के मुस्तक़बिल से मत खेलो, वरना इसके संगीन नताइज भुगतना होंगे। वो तो 70 अरब का इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि 70 अरब में बलूचिस्तान की सीटें खरीदी गई। और लोग तो अब बरमला कहते हैं कि जी हम रात को, हम तो मायूस होकर सो गए थे, हमें सुबह उठाया गया। बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैं मिला हूँ, जिनसे मैंने पूछा है, वो कहते हैं जी हमें तो उठा के कहा गया कि जी आए आप जीत चुके हैं। तो मैंने एक बंदे से वैसे अज़राए मजाकन पूछ लिया कि यार आप लोगों को शर्म नहीं आई, ज़मीर मलामत नहीं करता? तो घबरा से गए। वो बोले पहले ये होता था कि छोटी मोटी धांधली करके 200-400 वोट अगर किसी के काम होते हैं तो वो धांधली करके जीत जाते थे, और फिर उनको शर्मिंदगी नहीं होती थी। अब जिस शख्स को वोट ही टोटल 4000 पड़ा है, और उससे अगर 1,13,000 कह दिया जाए तो उसका भी ज़मीर मलामत करता है। नाज़रीन, बेशक जितना मर्जी कोई गया गुजरा शख्स है ना, उसका ज़मीर ज़रूर मलामत करता है कि यार ये मैंने हक खाया है, मैं इसमें से जो रोज़ी रोटी मुझे मिलेगी, जो पैसे मिलेंगे वो भी हराम के होंगे। फिर उसे खुद पता है
یعنی مجھے اگر پتہ ہو کہ میں ہارا ہوا شخص ہوں اور میں منسٹر کی سیٹ پہ بیٹھا ہوں تو مجھے ہر وقت کوئی نہ کوئی دکھ تکلیف مجھے ستاتی رہے گی کہ یار نہیں میں غلط بیٹھا ہوں. یہی وجہ میں نے کافی لوگوں سے پوچھا تو ان کے چہرے بھی مرجھائے ہوئے ہیں. اب لوگ سسٹم سے ڈرتے ہیں، دوسرا لالچ بھی آ جاتا ہے. دو چیزیں ہیں نا انسان میں، ایک ڈر اور ایک لالچ. لالچ ہوتا ہے انسان کو عہدے کا اور ڈر ہوتا ہے طاقت کا. اب دونوں چیزیں شامل ہو گئی ہیں، ایک طرف ڈر ہے ایک طرف لالچ ہے، اور لالچ بھی ان کو مارے جا رہا ہے اور ڈر بھی مارے جا رہے ہیں. ادروائز میں سمجھتا ہوں کہ 98% لوگ یا 95% لے لیں، 95% لوگ یہ سیٹیں واپس کرنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ ان کا ضمیر انہیں ملامت کرتا ہے. اور ناظرین سب سے بہت اہم بات کہ اس الیکشن کوئی قبول نہیں کر رہا. آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی انٹرنیشنل کنٹری جیسے سعودی عرب ہے، دبئی ہے، چائنا ہے، ملیشیا ہے، امریکہ ہے، یو کے ہے، کسی نے اس الیکشن کو تسلیم کیا ہے؟ کسی نے مبارکباد دی ہے کہ ہم آپ کو پرامن اور آئینی طور پہ کیے گئے الیکشن پہ مبارکباد پیش کرتے ہیں؟ ایک بھی نہیں ملے گا، ایک بھی پیغام نہیں ملا، بلکہ سارے اعتراضات اٹھا رہے ہیں کہ یہ کیسا الیکشن ہے. اور جو انٹرنیشنل پاورز ہیں، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے، میں آپ کو بہت پہلے کہتا تھا کہ یہ ہمیشہ پاپولر آدمی کے ساتھ کام کرتی ہیں. امریکہ کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ عمران خان ہی اس ملک میں پاپولر ہے، اس لیے اب اس کا جھکاؤ عمران خان کی طرف ہو گیا. لیکن اب عمران خان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان سے سبھی ڈرتے ہیں، حالانکہ اس نے کہہ دیا ہے کہ بھائی ہمارا مطلب انتقام لینا نہیں ہے، ہم کسی سے نہیں لڑیں گے، ہم نے ملک کو آگے بڑھانا ہے. اس وقت بھی ان سے جو بات چیت ہو رہی ہے اور بات چیت ہو رہی ہے ان سے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ منت سماجت ہو رہی ہے. یہ کیوں ہو رہی ہے یہ بھی میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں کہ منت سماجت کیوں ہو رہی ہے. اسے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہمارے ساتھ آگے چلیں، لیکن اس کا ایک ہی مطالبہ ہے. میں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا، اس کا مطالبہ ایک ہی ہے کہ مجھے آپ سے کوئی ریلیف نہیں چاہیے، آپ کے کیسز چل رہے ہیں چلنے دیں، آپ مجھے میری سیٹیں واپس کر دیں اور میری پارٹی کو توڑنا چھوڑ دیں، دوسروں کو جوڑنا چھوڑ دیں. یہ بات اس کی صحیح ہے. باقی عوام فیصلہ کر چکی ہے، اور آج اس فیصلے پہ مہر لگا دی ہے لیاقت چٹھا صاحب نے. لیاقت چٹھا صاحب کمشنر ملتان رہے ہیں، کمشنر ڈی جی خان رہے ہیں، سیکٹری ہیں، اس وقت کمشنر راول پنڈی میں تھے. تو ان کے الفاظ پہ مجھے بڑی حیرت ہوئی، مجھے ہلا کے رکھ دیا ان کے الفاظ نے. انہوں نے کہا ہے کہ مجھے اس گناہ کی پاداش میں مجھے پھانسی، ڈی چوک پہ پھانسی دی جائے، اور ساتھ میں اس نے الیکشن کمشنر کی پھانسی کا بھی مطالبہ کر دیا. تو ناظرین آپ بھی سمجھدار ہیں، کوئی شخص بھی اتنی بڑی بات نہیں کرتا. اس کا مطلب ہے کہ ضرور اس کے ضمیر نے اسے اتنے کچوکے لگائے ہیں کہ وہ بندہ برداشت نہیں کر سکا. ورنہ کون ہے ایک بندہ 21ویں گریڈ میں بیٹھا ہے، 22ویں میں جانے والا ہے، مارچ میں اس کی ریٹائرمنٹ ہے، کروڑوں روپے کے بینیفٹس ہیں، وہ نہیں ملیں گے، جیل الگ جائے گا، اور اس نے تو خود ہی اپنی گرفتاری کا مطالبہ کر دیا. اور بڑی بڑی کہانیاں سننے میں آ رہی ہیں. ابھی نون لیگ کی میں پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا، بلکہ ایک لطیفہ بھی ہے کہ محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ کہتی ہیں کہ جب 2014 میں چائنیز پریزیڈنٹ کا دورہ تھا پاکستان کے لیے، تو عمران خان کا سر قلم کر دینا چاہیے تھا. اوف یار کتنی نفرت ہے ان لوگوں میں عمران خان کے خلاف، حالانکہ اس بیچارے نے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی. ایک بھی مقدمہ ایسا درج نہیں ہوا کسی پاکستان میں کسی نون لیگی کے خلاف. ہمارے بہت سے نون لیگ کے دوست ہیں. یہ جو دور تھا عمران خان کا پچھلا جو 3 سال کا دور تھا، یہ پاکستان کی ہسٹری کا وہ دور تھا جس میں کسی سیاسی مخالف پہ کوئی بحث چوری کا مقدمہ نہیں ہوا، کوئی کرپشن کا نہیں ہوا. یہ جتنے بھی مقدمات تھے ان کے اپنے مقدمات تھے. یعنی شہباز شریف صاحب پہ جو مقدمہ تھا ان کی اپنی گورنمنٹ میں شہباز شریف صاحب پہ ایک مقدمہ عمران خان نے قائم کیا تھا منی لانڈرنگ کا. ادروائز مولانا ثناء اللہ صاحب خود تسلیم کر چکے ہیں کہ میرے خلاف کارروائی عمران خان نے نہیں کی تھی. اچھا نواز شریف صاحب ان کے بچوں کے خلاف کوئی بھی مقدمہ عمران خان نے قائم نہیں کیا تھا. یہ تو ان کے اپنے مقدمات تھے، لیکن ان کے دل میں اتنی شدید نفرت ہے کہ یہ کہتے ہیں سر قلم کر دیا جائے. چلے خیر یہ اس بات کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے، ان باتوں سے کسی کے ساتھ تھوڑی قلم ہوا کرتے ہیں. تو اب ناظرین کمشنر راول پنڈی نے تو بھانڈا پھوڑ دیا ہے، سارے الیکشن مشکوک ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ امریکہ کی نظر میں الیکشن مشکوک ہیں، برطانیہ، یورپی یونین، ترکی، دبئی، سعودی عرب
سارے لوگ ان الیکشنز کو مشکوک قرار دے چکے ہیں۔ اب سلوشن کیا ہے؟ اب آگے بڑھنا ہے۔ ناظرین، آگے بڑھنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ عمران خان ان الیکشنز کو تسلیم کر لے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نئے الیکشن کی طرف جایا جائے، اور اس پہ بڑی سوچ و بچار ہوئی ہے۔ نئے الیکشن پہ بھی بڑی سوچ و بچار ہو رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ زبردستی 200 دھاندلی سے حکومت بنا دی جائے گی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ وفاق میں دیکھ رہے ہیں، نواز شریف صاحب بھاگ گئے، زرداری صاحب بھاگ گئے، کوئی بھی حکومت بنانے کو تیار نہیں ہے، اور ایک سخت پیغام دیا گیا ہے نواز شریف صاحب کو کہ یا تو آپ مرکز میں حکومت بنائیں، ادروائز آپ پنجاب میں بھی حکومت نہیں بنائیں گے۔ اب سچویشن ایسی ہے کہ حکومت نہ پی ٹی آئی بنا سکتی ہے، نہ نون لیگ بنا سکتی ہے، نہ پیپلز پارٹی بنا سکتی ہے۔ ایک ڈیڈ لاک ہے، اور ڈیڈ لاک کو نکالنے میں سب سے مین کردار عمران خان کا ہے۔ اگر وہ چاہے تو ملک آگے چل سکتا ہے، یہ ڈیڈ لاک ختم ہو سکتا ہے۔ اگر وہ نہیں چاہتا تو یہ ملک کبھی بھی یہ اسمبلیاں 6 مہینے سے زیادہ نہیں چل سکتی۔ میں آپ کو اس کی لاجیکل ریزن بتاؤں گا۔ اس سے پہلے ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کے پی کے کی۔ وہ کے پی کے چیف منسٹر جناب کیا نام ہے ان کا، سوری میں نام بھول گیا ہوں، علی امین گنڈا پور صاحب۔ علی امین گنڈا پور کی نامزدگی پہ جس طرح شور مچا ہے، یہ میڈیا والے شور ایسے نہیں مچاتے، ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ شور مچائیں، کیونکہ اس کی نامزدگی اگر وہ چیف منسٹر وزیر بنتے ہیں کے پی کے، تو اس میں سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ اشرافیہ کا ہے۔ آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ صوبہ سرحد سے جتنی سمگلنگ ہو رہی ہے، یعنی آٹا سمگل ہو رہا ہے، یوریا سمگل ہو رہی ہے، چینی سمگل ہو رہی ہے، اس کے علاوہ ضروریات زندگی کی تمام اشیاء، نمکو تک، نمک تک، یہ ساری چیزیں افغانستان کو ہم لوگ پرووائڈ کر رہے ہیں، لیکن وہ سمگل ہو کے جا رہی ہیں، اور وہاں سے بھی کوئی سمگلنگ کا مال آ رہا ہے۔ اگر خیبر پختونخوا میں علی امین گنڈا پور چیف منسٹر بنتا ہے تو یوں سمجھیے کہ آپ کا آدھا زر مبادلہ بچ جائے گا، یعنی آپ کی یہ سمگلنگ ٹوٹلی رک جائے گی۔ اس بندے میں اتنی کیپیبلٹی ہے، پہلے وہ ریونیو کا منسٹر رہا ہے، اس نے اس میں انقلاب برپا کر دیا۔ اب اگر وہ سی ایم بنتا ہے، سی ایم کا مطلب، عمران خان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی وفاق سے لڑائی مول لینا چاہتا ہے یا خدا نہ خواستہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کرے گا، وہ ایسا کچھ نہیں کرنے والا، لیکن وہ ایک طاقتور وزیر اعلیٰ ہے۔ اور یہی وجہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب بھی گھٹنوں کے بل آ گئے ہیں۔ اور کبھی اعتبار مت کیجیے گا، میں آپ کو یہ بات بتا دوں، میں پی ٹی آئی والوں کو بھی کہتا ہوں کہ فضل الرحمان صاحب پہ کبھی بھی اعتبار مت کیجیے۔ اگر اعتبار کرنے کا کبھی آپ کا دل چاہے تو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ایک کلپ نکال کے دیکھ لیجئے گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب وہ ہستی ہیں کہ جب انہیں اقتدار نہیں ملتا تو یہ بھیڑیا بن جاتا ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے، اس کو 1 سیٹ ملی ہے یا 2 سیٹیں ملی ہیں، یعنی پی ڈی ایم کا سربراہ تھا، عمران خان کو نکالنے میں اس کا کردار تھا، اس کے بعد وہ انجوائے کیا اس نے 2 سال حکومت کو، پھر الیکشن کو ڈیلے کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن اب جب اسے نظر آ رہا ہے کہ صدارت مجھے نہیں مل رہی تو اس نے عمران خان کی طرف ہاتھ بڑھایا ہے۔ اور عمران خان نے بھی کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلی، اس نے بھی وہ کیا کہتے ہیں ڈانگ ٹپاؤ والی بات ہے، اس نے بھی صرف بات کرنے کا اشارہ دیا ہے۔ لیکن فضل الرحمان صاحب الٹیمیٹلی اگر حکومت بنتی ہے تو وہ جائیں گے نون لیگ کے ساتھ ہی، کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی۔ ہاں البتہ وقتی طور پہ وہ ڈر گئے، علی امین گنڈا پور سے ڈر گئے، کیونکہ وہ کسی کی بات سننے والا نہیں ہے۔ یعنی پچھلے جو مصلحت اندیشی تھی اس کی، جو سابقہ چیف منسٹر تھے، تو انہوں نے کوئی ہاتھ نہیں ڈالا، لیکن اگر علی امین گنڈا پور آ گیا تو وہ ان پہ ضرور ہاتھ ڈالے گا، اس لیے ان کو اپنا مستقبل مخدوش ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر گنڈا پور صاحب آ جاتے ہیں تو اس بار جو پشین سے سیٹ ملی ہے، وہ بھی کہتے ہیں پشین سے بھی ان کو نوٹیفیکیشن دیا گیا ہے، فارم 47 دیا گیا ہے۔ اب یہ سب کو نظر آ گیا ہے کہ اگر الیکشن ابھی ہوتا ہے یا 5 سال کے بعد ہوتا ہے یا 2 سال کے بعد ہوتا ہے تو یہ جتنی پارٹیاں ایک بار تو، یعنی اگلے الیکشن میں یہ 15 سیٹوں والی پارٹیاں ہوں گی، اور آپ کو فضل الرحمان صاحب کا کہیں نام و نشان نہیں ملے گا۔ ہاں البتہ عمران خان یہ ضرور کرے گا کہ سنگل لارجسٹ پارٹی کی بجائے بہتر ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی کو بھی موقع دیا جائے، ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جائے،
مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جائے، پیپلز پارٹی کو بھی سپیس دی جائے، نون لیگ کو بھی سپیس دی جائے۔ دیکھیے جمہوریت کا حسن ہی یہی ہے کہ تمام پارٹیوں کو چھوٹی موٹی سپیس ملنی چاہیے۔ میں بھی کل کو عمران خان ناکام ہو جاتا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی فرشتہ نہیں ہے کہ جی وہ ہر چیز وہ کنٹرول میں رکھتا ہے۔ ابھی تو اس کا بوم ہے نا، ایک عروج ہے۔ وہ صحیح کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل پھیر دیتا ہے، بالکل اس دفعہ دل پھرے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے اگلے 5 سال میں وہ ناکام ہو جائے، کوئی کچھ نہ کر سکے۔ تو کم از کم اتنی سپیس ضرور ہونی چاہیے۔ عمران خان بھی یہی چاہ رہا ہے کہ پارٹیوں کو سپیس دینی چاہیے۔ کل کو کوئی پارٹی ناکام ہوتی ہے، کوئی بھی نون لیگ، ANP، پیپلز پارٹی، PTI، یہ اگر ناکام ہوتی ہے تو کم از کم پاکستان کو آگے چلنا چاہیے۔ تو ناظرین، میں نے سب سے پہلے کہا تھا کہ عمران خان ہی، اس کے پاس ہی اس وقت چابی ہے۔ اب وہ یہ سسٹم چلا سکتا ہے یا سسٹم کو گرا سکتا ہے۔ اب میری بات پہ غور کیجیے گا، ویری سوری، یہ ویلاگ بھی ذرا لمبا ہو گیا ہے۔ اب تھوڑا سا غور کیجیے کہ اگر کوئی بھی نہیں مانتا، وفاق میں زبردستی کرتے ہیں، دھاندلی کرتے ہیں، دھونس کرتے ہیں، نواز شریف صاحب کو اور مریم صاحبہ کو وہ چیف منسٹر بنا دیتے ہیں، پرائم منسٹر بنا دیتے ہیں۔ اب تھوڑا سا غور کیجیے، KPK میں یا تو KPK والی اسمبلی ختم کر دی جائے، KPK میں الیکشن ملتوی کر دیے جائیں، ختم کر دیے جائیں، لیکن پھر الیکشن ہوں گے، جو بچی کچی سیٹیں ہیں وہ پھر دوبارہ لے جائیں گے PTI والے۔ اس وقت PTI والے، عمران خان ان کے گلے کی ہڈی بن کے پھنس چکا ہے۔ اب حکومتیں بن گئی، وفاق کی بن گئی، پنجاب کی بن گئی اور سندھ کی بن گئی۔ اب آ گیا صدر کا الیکشن، صدر کے بعد آ گیا سینٹ کا الیکشن۔ اب KPK میں آپ کا CM ہے علی امین گنڈا پور، اور بہت زیادہ اکثریت ہے وہاں پہ، بلکہ اکثریت ابھی اور بڑھے گی۔ یہ جو جب یہ پنڈورا باکس کھلے گا، پھر دوبارہ الیکشن ہوں گے، الیکشن ہونے ہیں، ضمنی الیکشن ہوں گے، پنڈورا باکس کھلے گا تو میرا خیال ہے 99% سیٹیں KPK کے پاس آ جائیں گی۔ اب صدر کے الیکشن میں اگر عمران خان الیکٹورل کالج بریک کر دیتا ہے، یعنی KPK، دیکھیں محبت اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے۔ جب عمران خان کے ساتھ ظلم ہوگا، زیادتی ہوگی، تو وہ بھی پھر ہر وہ کھیل کھیلے گا جس کی وجہ سے الیکشن نہ ہونے پائیں۔ اگر وہ اسمبلی توڑ دیتا ہے KPK کی، تو آپ کا صدر کا الیکشن رک گیا، زرداری صاحب صدر بننے سے رہ گئے، مولانا صاحب صدر بننے سے رہ گئے۔ اچھا، اب بات آتی ہے جی اسمبلی بحال ہو جائے گی۔ اسمبلی بحال ہو گئی، اس کے بعد وہ دوبارہ علی امین گنڈا پور دوبارہ وہی ہے، سرحد کا وزیر اعلیٰ ہے، وہ پھر توڑ دے گا۔ چلو کچھ لوگ کہتے ہیں جی گورنر راج نافذ کر دیا جائے گا۔ جب گورنر راج نافذ ہو جائے گا، اس وقت بھی اسمبلی نہیں رہے گی۔ اس لیے عمران خان کو ساتھ ملائے بغیر نہ صدر کا الیکشن ہو سکتا ہے، نہ سینٹ کا الیکشن ہو سکتا ہے۔ عمران خان کے پاس اس وقت طاقت کی وہ کنجی ہے جو پورے پاکستان میں کسی سیاستدان کے پاس نہیں ہے۔ عمران خان چاہے گا تو یہ اسمبلیاں چلیں گی، عمران خان جس وقت چاہے گا، عمران خان 2 دن کے اندر اندر سارا سسٹم ڈیریل کر دے گا۔ اس لیے سبھی لوگ پریشان ہیں، اور عمران خان کی باقاعدہ منت کی جا رہی ہے، اس کے پاس وفد بھیجے جا رہے ہیں کہ جی ہم آپ کو کمپنسیٹ کرتے ہیں۔ اس کا ایک ہی جواب ہے کہ جی میری سیٹیں واپس کر دو۔ اب سیٹیں ہیں 170۔ اب مسئلہ بہت خراب ہو گیا ہے۔ اگر عمران خان کو 170 سیٹیں ملتی ہیں، اس کے بعد پھر خواتین کا نشستیں ملا کے، تو وہ عمران خان 2/3 اکثریت میں آ جائے گا۔ جب 2/3 اکثریت میں آتا ہے تو پھر وہی معاملہ آ گیا، پھر پاکستان، پھر ان کے لیے مسئلہ ہو جائے گا، اشرافیہ کے لیے۔ یا تو یہ ساری جمہوری قوتوں کو چاہیے کہ ایک میثاق جمہوریت کریں۔ میں نے آپ کو بہت عرصہ پہلے کہا تھا کہ پاکستان میں ایک بہت بڑے میثاق جمہوریت کی ضرورت ہے، جس میں عمران خان کی شمولیت بھی ضروری ہے۔ میثاق جمہوریت ہو کہ ٹھیک ہے جی 2/3 اکثریت ہے، فلاں فلاں قانون سازی ہم مل کے کرتے ہیں، اس کے بعد آپ حکومت چلائیں، اگلا الیکشن ہوگا، EVM پہ ہوگا، کسی پہ ہوگا۔ دیکھیں ساری عمر کو عمران خان ہی نہیں رہنا، ساری عمر کو PTI نہیں رہنا۔ ہاں البتہ جمہوریت آگے چلتی ہے تو پاکستان آگے چلے گا۔ لیکن اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں، یہ نواز شریف ہو گیا، زرداری صاحب تو یہ سارے معاملے کو بھانپ چکے ہیں، نواز شریف بھی دیکھ چکے ہیں کہ یار معاملہ کس طرف جا رہا ہے۔ اگر یہ سارے لوگ مل کے کوئی نہ کوئی راستہ نکالتے ہیں تو ٹھیک ہے،
لیکن اس کے لیے جانا عمران خان کے پاس ہی پڑے گا۔ جب تک عمران خان فیصلہ نہیں کرتا یہ ملک آگے نہیں بڑھتا، اور عین ممکن ہے یہ تمام الیکشن جو ہوئے ہیں اس وقت، یہ الیکشن کالعدم قرار دے دیے جائیں۔ ابھی قاضی صاحب بھی پھنس گئے ہیں، لیاقت چٹھا صاحب نے قاضی صاحب کو پھنسا دیا ہے، منصف اعلیٰ۔ اب میں حیران ہوں، قاضی صاحب کہہ رہے تھے کہ جی کوئی بھی الزام لگا سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ وہ بھائی ایک کمشنر ہے، سیکٹری لیول کا بندہ ہے، بہت اہم پلر ہے حکومت پنجاب کا، اس نے کہہ دیا ہے کہ چیف جسٹس ملوث ہے، اور ہمارے چیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ثبوت لے کے آئے۔ آپ اسے بلائیے، وہ ثبوت دے گا کہ کون کون ملوث ہے۔ چیف الیکشن کمشنر ملوث ہے، چیف جسٹس آف پاکستان ملوث ہے، کمشنر ملوث ہے، بیوروکریسی ملوث ہے۔ آپ سو موٹو لیجیے، اس کو بلائیے، اسے کہیے بھائی بتا میں کیسے ملوث ہوں، لیکن وہ صفائیاں دے رہے ہیں۔ سارے لوگ ملے ہوئے تو ہیں نا، حصہ دار تو سارے ہیں۔ تو اس لیے ناظرین یہ معاملہ بہت آگے چلنے والا ہے۔ یہ ابھی ایک استعفیٰ ہے، اس کے بعد ایک کے بعد ایک، دوسرے کے بعد تیسرا، یہ جب تک گورنمنٹ نہیں بنتی اس وقت یہ معاملہ چلتا رہے گا، اور گورنمنٹ اس وقت بنے گی جب عمران خان راضی ہوگا۔ عمران خان کو بغیر راضی کیے ہوئے یہ حکومتیں نہیں بن سکتی اور نہ ہی آگے چل سکتی ہیں۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، باتیں بہت ساری ہیں، جیسے جیسے خبریں آئیں گی آپ کے ساتھ، آپ کی طرف آئیں گے، آپ سے ملیں گے۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ کل تک کے لیے خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔